रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताबि व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलामि व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। इन आयात का तर्जुमा यह है, फिर ये उनकी अहद शिकनी ही तो थी जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर किया और उनके दिलों को सख्त बना दिया। वो बातों को अपने मौके महल से हटा देते हैं और जिस बात की उनको नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा भुला चुके हैं और उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर तुम्हें आए दिन उनकी किसी न किसी खयानत का पता चलता रहता है, लिहाजा उन्हें माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। और जिन लोगों ने कहा था कि हम नसरानी हैं, उनसे भी हमने अहद लिया था। फिर जिस चीज़ की उनको नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा वो भुला बैठे। चुनांचे हमने उनके दरमियान क़यामत के दिन तक के लिए दुश्मनी और बोझ पैदा कर दिया और अल्लाह उन्हें अनकरीब बता देगा कि वो क्या कुछ करते रहे हैं। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे ये पैगंबर आ गए हैं जो किताब यानी तौरात और इंजील की बहुत सी उन बातों को खोल खोल कर बयान करते हैं जो तुम छुपाया करते हो और बहुत सी बातों से दरगुजर कर जाते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी आई है और एक ऐसी किताब जो हक़ को वाज़ेह कर देने वाली है, जिसके ज़रिए अल्लाह उन लोगों को सलामती के राहें दिखाता है जो उसकी खुशनुदी के तालिब हैं और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाता है। जैसा कि पहले अर्ज़ किया था कि पिछली आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से अहद लेने का तज़किरा फरमाया था। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस अहद के बावजूद जो उनसे लिया गया था, उन्होंने इस अहद को तोड़ा। किस तरह तोड़ा वो आगे बयान आ रहा है, लेकिन पहले फरमाया कि उनके अहद तोड़ने की वजह से ही हमने उन पर लानत की और लानत करके उनके दिलों को सख्त बना दिया। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, ये उनके अहद तोड़ने ही की वजह से तो था कि हमने लान्नाहुम, उन पर लानत की, व जअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, और उनके दिलों को सख्त कर दिया। यहाँ ये अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातें बयान फरमाई हैं, एक तो लानत करना और दूसरे दिलों को सख्त कर देना। लानत का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इंसान दूर हो जाए। अल्लाह ताला महफूज रखे, हम दुनिया में भी अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज है, आखिरत में भी अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज है। अगर उसकी रहमत का एक दरवाज़ा भी बंद हो जाए तो हमारा कहीं ठिकाना नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। रहमत से दूर कर देना इतनी ज़बरदस्त और सख्त बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का जो बेशतर हिस्सा है इस दुनिया में, उससे भी दूर हो गए।
اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا ہی ہے کہ جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی طرف ہم کو متوجہ کیا ہے اور اس سے آگاہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا جاتا ہے تو اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور سخت ہونے کے معنی یہ کہ وہ نیک بات کو، اچھی بات کو نہیں سمجھتا، عقل کی بات بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کوئی نصیحت اس پر کارگر نہیں ہوتی، العیاذ باللہ۔ یہ گناہ کا ایک خاصہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو رفتہ رفتہ سخت بناتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب پہلے کوئی گناہ کرتا ہے پہلی بار تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی برائی کو وہ ہر وقت ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی صاف سفید کپڑے پر ایک کالا داغ لگ جائے۔ وہ ہر وقت دیکھنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے متنبہ ہو کر توبہ کر لی اور آئندہ گناہ سے باز آ گیا تو وہ نقطہ جو اس کے دل پر لگا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے پرواہ نہ کی بلکہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا تو ہر گناہ پر ایک نقطہ سیاہ کا اضافہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دل کا صفحہ ان نقطوں سے بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے قلب کی اس وقت یہ حالت ہو جائے گی جیسے کوئی برتن اوندھا رکھا ہو کہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو فوراً باہر آ جاتی ہے، اندر کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوتی۔ اور اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ رعن سے تبدیل کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس لیے کیونکہ وہ دل سخت ہو گیا اور اس پر سیاہ نقطے لگ گئے تو کوئی خیر اور نیکی کی بات اس کے دل میں نہیں جمتی۔ اس وقت اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے جسے تعبیر کیا گیا ہے کہ حدیث میں کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، یعنی وہ نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے، بلکہ اللہ بچائے معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے کہ جو گناہ ہے اس کو اچھا سمجھا، جو عیب ہے اس کو ہنر سمجھا، جو برائی ہے تو اس کو نیکی سمجھا، یعنی برائی کی برائی دل میں نہیں آتی، لہذا انسان اس میں کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ ان کے دل سخت کر دیے ہم نے، تو اس کے معنی یہی ہیں کہ اب ان کے دلوں میں ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ وہ کسی اچھی بات کو اچھا نہیں سمجھتے، کسی برائی کو برا نہیں سمجھتے۔ اور یہ ایک بزرگوں نے اپنا تجربہ بھی بتایا ہے اور اس کو اس طرح تعبیر بھی کیا ہے کہ ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، کہ کوئی آدمی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا نقد بدلہ اس کو دنیا ہی میں اس طرح ملتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور نیکی کی بھی توفیق ہوتی، نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب انسان نے کوئی نیکی کر لی تو وہ نیکی خود اس کو آمادہ کرے گی کہ وہ کوئی دوسری نیکی کر لے،
فرض کرو کہ کسی آدمی نے صرف وضو کیا، یہ خیال کر کے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب وضو کر کے خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ جب وضو کیا تو نماز بھی پڑھ لوں. تو نیکی نیکی کو کھینچ رہی ہے، یہ نیکی کا خاصہ ہے. اور برائی برائی کو کھینچتی ہے. برائی کا نقصان دنیا میں یہ ملتا ہے کہ انسان دوسری برائی کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ بچائے، جب تک انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو اس وقت تک اس کے دل میں گناہ کا ایک رعب، اس کی ایک خشیت، اس کا ایک ڈر، اس کا ایک خوف دل میں ہوتا ہے جب تک کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. اگر ایک مرتبہ گناہ کا ارتکاب کر کے جرأت کر لی، اللہ بچائے، کہ گناہ کا ارتکاب کر ہی لو اور کر گزرا، تو اب وہ ڈر جو تھا ایک مرتبہ کھل گیا. دل میں جو ایک رکاوٹ تھی گناہ کی وہ دور ہو گئی، الیاذ باللہ. تو پھر وہ انسان کو یہ کہتا ہے ابھی تو جس طرح پہلے کیا تھا اللہ اور کر لیتا، وہ بھی تو گناہ تھا مگر ہو گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا دنیا میں. تو اگلی مرتبہ پھر الیاذ باللہ. تو برائی برائی کو کھینچتی ہے. تو یہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ در حقیقت بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے، گناہ کی، معصیت کی، نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے کی. تو اللہ نے دونوں جو باتیں بتا دی، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کو لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اس سخت کرنے کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ بتایا. کیا بتایا؟ کہ ایک تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں جو کلمات آئے ہیں، جو الفاظ آئے ہیں، ان کو اپنے موقع محل سے ہٹانے لگے. کیا معنی؟ کہ تورات میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے ان کے الفاظ میں بھی بعض اوقات تحریف کر دی، اپنی طرف سے کوئی لفظ بنا دیا، ایک کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا، یا پھر اس کی تفسیر اس طرح کی کہ جو اس کا موقع محل تھا اس سے اس کو ہٹا کر کسی اور کانٹیکسٹ میں، کسی اور سیاق میں اس کے معنی انہوں نے بیان کر دیا. اس کو تحریف معنی بھی کہتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ دلوں کے سخت کرنے کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی آدمی کا دل جب اللہ بچائے سخت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جرأت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں اپنے آپ سے تحریف کرے، چاہے لفظی چاہے معنوی. دل کی سختی کی انتہا یہ ہے. ورنہ اگر کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہے، مثال کے طور پر نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے قرآن کو بدل دو، مر جائے گا لیکن نہیں کرے گا. لیکن جب اللہ بچائے دل سخت ہو جائے اور برائی برائی نہ رہے، اچھائی اچھائی نہ رہے، تو پھر آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا شروع کر دیتا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے موقع محل سے الفاظ کو ہٹا دیتے ہیں. یعنی اپنے طرف سے لفظ بڑھانا گھٹانا یہ بھی کرتے ہیں، اور اس کی معنی کی تفسیر میں الٹ پلٹ کرنا یہ بھی کرتے ہیں. اور دونوں چیزیں ثابت ہیں یہودیوں کی طرف سے تورات کے اندر. اول تو تورات جس کو آج کہا جا رہا ہے اس کی کوئی سند متصل موجود نہیں ہے، بلکہ آخری جو گرتی پڑتی سند ہے وہ جا کے بخت نصر کے زمانے کی میں جو بیت المقدس ویران ہوا تھا
تو اس وقت کہتے ہیں ایک کاہن کو کہیں سے پڑی ہوئی مل گئی تھی، اس نے گردوڑ جھاڑ کر اس کو کیا، بس اس کے بعد سے سب نے اسی کو مان لیا کہ تورات ہے۔ تو اول تو وہ تھی ہی غیر مستند، لیکن اس کے اندر انہوں نے اس غیر مستند کے اندر بھی اپنی تعریفات شامل کر دیں، جس کی تفصیل حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار الحق میں بیان فرمائی ہے، اور وہ میری شرح اور تعلیق کے ساتھ بائبل سے قرآن تک کے نام سے شائع ہوئی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ بتائی کہ دل کے سخت ہونے کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کرنی شروع کر دی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے نفع اٹھانا اس چیز سے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ عجیب تعبیر استعمال فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس کے خلاف کیا، اس کی اطاعت نہیں کی، لیکن یہاں فرمایا کہ وہ نسوا حظا مما ذکروا بہ، یعنی کہ وہ جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا چکے ہیں۔ یعنی اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اگر اس پر وہ عمل کرتے تو ان کو ایک حظ نصیب ہوتا، ان کو ایک فائدہ ہوتا، ایک نفع ہوتا۔ حظ کا لفظ استعمال کیا ہے، حظ کے معنی ہوتا ہے لطف اندوز ہونا کسی چیز سے، کسی کا مزہ اٹھانا۔ تو ہم نے جو نصیحت ان کو کی تھی وہ ایسی تھی کہ اگر اس پر وہ صحیح عمل کرتے تو وہ یقیناً اس سے نفع اٹھاتے۔ تو جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اگر وہ اس پر عمل کرتے تو اس سے ان کو حظ حاصل ہوتا۔ یہ جو نصیحت پر عمل کرنے میں وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، کوئی دقت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نفع اٹھانا تھا لیکن بیوقوفوں نے سمجھا کہ اسے تکلیف ہوگی تو وہ بھول گئے ان نصیحتوں کو جو، اور نصیحت سے جو فائدہ ان کو اٹھانا تھا اس کو بھول گئے، اس کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ کہ نہ خدا ہی ملا نہ بھی صالح صنم، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نصیب ہوئی اور اطاعت کے نتیجے میں جو حظ حاصل ہونا تھا وہ بھی اس سے بھی وہ محروم ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تمہیں یہ لوگ تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، الا قلیلا منہم، یعنی اکثر بنی اسرائیل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کی خیانتیں تو آپ کے علم میں آتی رہتی ہیں، اب بھی ان کا سلسلہ خیانتوں کا جاری ہے اور بدعہدی کی چل رہی ہے، تو کبھی نہ کبھی آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں خیانت کی۔ البتہ کچھ لوگ ہیں الا قلیلا منہم کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی یہ حالت نہیں ہے، جیسے کہ وہ حضرات بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعتاً ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی طرف سے کوئی خیانت سامنے نہیں آتی۔ اور پھر عجیب بات فرمائی کہ ساری جتنی باتیں ہیں ان کی خرابیاں، لعنت ان پر ہوئی، دل ان کے سخت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی تھی ان کو وہ بھول گئے، اب بھی ان کی
خیانتوں کا سلسلہ جاری ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خیانتیں آتی رہتی ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کو یہ حکم دیا جاتا کہ بھائی ان کو بھگاؤ اپنے آپ سے، ان کے ساتھ نفرت کرو، ان کو سزا دو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ساری باتیں کرنے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاعف عنہم واصفح، تو آپ ایسا کرو کہ ان کو معاف کر دیا کرو اور ان سے درگزر کرو۔ اتنی سخت نافرمانیاں ذکر کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آ رہا ہے کہ تم معاف کر دو، درگزر کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی اور درگزر کرنا کتنا پسند ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ ان کو سزا ملنی مقدر ہے وہ تو ملے گی آخرت میں انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ابھی تم ان کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کتنا ہی آدمی شریر ہو، شیطان صفت ہو، ظالم ہو، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ نرمی اور عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا دل کچھ نرم ہونے کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ قریب آنے لگتا ہے۔ قریب آتا ہے تو کوئی حق بات سن بھی لیتا ہے، اور حق بات سن لیتا ہے تو کبھی کبھی وہ اثر بھی کر جاتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی دشمن کو دشمنی کا جواب دشمنی سے نہ دو، ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی سے دفاع کرو، تو کیا ہوگا؟ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست جیسا بن جائے گا۔ تو ایک طرف تو اس سے فائدہ یہ ہے فاعف عنہم واصفح سے کہ آپ کی کہ جو اخلاق حسنہ ہیں ان کی معراج ظاہر ہوگی کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لے رہے ہیں، تو اس کا اثر ذرا بھی اگر کسی کے اندر احساس ہوگا تو کچھ اثر ہوگا اس کا، دوسرے لوگوں کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ عفو درگزر کتنی اچھی صفت ہے۔ یہ اصل میں بعد میں جب ان کی شرارتیں انتہا کو پہنچ گئیں اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کی سازشیں انہوں نے تیار کی تو پھر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن شروع میں ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، عفو درگزر کریں گے آپ تو یہ احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا من الذین قالوا انا نصارى، یہ تو یہودیوں کا حال تھا، اور اب ان لوگوں کا دیکھ لو جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا، اخذنا میثاقہم، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی بلا دیا اس نفع کو جو وہ حاصل کر سکتے تھے ان باتوں سے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ وہی بات جو یہودیوں کے لیے کہی گئی تھی وہی نصرانیوں کے لیے بھی کہی گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، نصارہ کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض لگا دیا ہے، قیامت تک بغض پیدا کر دیا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ یعنی نصرانیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض، یہ اس لیے اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد در حقیقت یہ ہے کہ ان کے مختلف فرقے ہیں عیسائیوں کے، اور ایسے فرقے ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن،
ایک دوسرے کے کسی بھی طرح روادار نہیں. جیسے مثلا پروٹیسٹنٹ ہے، نیا فرقہ پیدا ہوا، رومن کیتھولک ہے، پرانا فرقہ ہے، ان دونوں کے درمیان جنگوں کی ایک متناہی داستانیں ہیں. کس طرح ان کے درمیان جنگ ہوتی رہی ہے آپس میں. اور اسی طرح اور فرقے ہیں، کئی فرقوں کا ایک غیر متناہی سلسلہ ہے نصرانیوں کے ہاں. تو ان کے درمیان وہ بغض. اب یہ جو آج لوگوں کے سامنے شاید ایسی بات آتی ہے کہ بھائی جتنے عیسائی ہیں اب یورپ میں، امریکہ میں، وہ تو بڑے صلح صفائی سے رہ رہے ہیں، کوئی آپس میں نہ لڑائی ہے، نہ جنگ ہے، نہ کچھ ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو آج عیسائی کے نام سے پکارے جاتے ہیں، حقیقت میں ان میں سے اکثریت تو وہ ہے جو لا مذہب ہے. کوئی مذہب، کسی مذہب کی حقانیت کے وہ قائل نہیں ہے. یا ایسے ہیں جو کہتے ہیں مذہب ہے تو اچھی چیز، مگر اس کام کے لیے ہے تاکہ اس سے آدمی سکون حاصل کرے، اس میں حق باطل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو اگر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، نماز پڑھ لے. کسی کو بدھ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈنڈوت کرنے میں مزہ آتا ہے، اس میں سکون ملتا ہے، وہ کر لے. یہ سب مذہب ہے، سب برحق ہے. تو بہت سے لوگ اب نام ان کا عیسائی، لیکن حقیقت میں وہ عیسائی نہیں ہے. اور جہاں تک جو اصلی عیسائی ہیں ان کے درمیان، فرقوں کے درمیان اب بھی مخاصمت موجود ہے. اور آگے بتایا باری تعالیٰ نے کہ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب بتا دے گا وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی آخرت میں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور ہمارے آپس میں جو دشمنیاں تھیں اس کا کیا نتیجہ نکلا. پھر اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو، یہودی اور نصرانی جن کا بھی ذکر آیا تھا، تو ان کو محبت اور پیار سے دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. کیا کہ اے اہل کتاب، یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس یہ ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ پیغمبر ایسے آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے تھے. اب تو تم پر واضح ہو جانا چاہیے، تم نے کچھ جو چھپائی تھی باتیں، تحریف کی تھی، اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی کہ حقیقت کیا تھی. تو بہت سی باتیں تو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو کہ دیکھو انہوں نے یہ گڑبڑ کی تھی، دیکھو تم نے یہ گڑبڑ کی تھی، تمہیں بتا دیتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر ہی کر جاتے ہیں. یعنی ساری نہیں بتاتے، تمہاری ساری خرابیاں نہیں بتاتے، بلکہ موٹی موٹی خامیاں لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، اور تمہاری بہت سی چیزوں پر تو پردہ ڈال رکھا ہے. تو غنیمت سمجھو اس کو کہ یہ پیغمبر آئے ہیں تو ان کی بات کو سنو اور ان کی بات مانو. پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو کھول کھول کر حقیقت کو بیان کرنے والی ہے. اب دیکھیے دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین. نور سے مراد ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیرات کا نور. اور کتاب سے مراد ہے قرآن کریم. لیکن اگر آدمی کے پاس کتاب ہو اور نور نہ ہو، یا تو آنکھوں میں نور نہیں ہے یا ماحول میں نور نہیں ہے. کتاب بہترین ہے،
اس میں بہترین باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے انسان کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کہ یا تو میری آنکھ میں نور نہیں، اعوذ باللہ، میری بینائی نہیں ہے، نہیں فائدہ اٹھا سکتا، یا بینائی ہے لیکن چاروں طرف ظلمت چھائی ہوئی ہے، تاریکی ہے، کیسے پڑھے گا؟ پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس حالت میں آدمی کے لیے کتاب بے فائدہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صرف کتاب نہیں بھیجی، نور بھی بھیجا ہے، اور نور سے مراد ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیر قرآن کا نور۔ تو قدر کرو اس بات کی، اس وقت تمہارے پاس کتاب تو ہے تورات اور انجیل، لیکن کوئی اس کو صحیح سکھانے والا نہیں، اس کا صحیح بتانے والا نہیں، اس کی تفسیر کرنے والا نہیں۔ ہم نے اب تمہارے پاس کتاب بھی بھیجی ہے اور اس کے ساتھ نور بھی بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے تم اس کتاب سے نفع اٹھا سکو، اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ تو اس کی قدر کرو، تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور ایک واضح کرنے والی کتاب بھی آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ ہدایت کرتی ہے انسان کو، لیکن ساتھ میں قید یہ لگا دی من اتبع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کتاب سے فائدہ اٹھانے کی کہ آدمی طالب بنے، حق کا طالب بنے، پہلے سے دماغ میں کوئی عقیدہ رکھ کر، پہلے سے کوئی گمان رکھ کر کتاب پڑھے گا تو گمراہ ہوگا۔ لیکن من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرتا ہو، اسی کا طالب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے۔ کہے کہ ہدایت کرتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی۔ اب سلامتی کے اندر ساری چیزیں آ گئی، دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، ان سب کی چیزوں کی ہدایت کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ایسی کتاب ہے یہ تمہارے پاس آئی ہے، اس کی یہ صفات ہے، وہ ہدایت کرتی ہے، اندھیریوں سے نکالتی ہے، روشنی میں لے جاتی ہے، اور سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے، سیدھے راستے کا رخ بتاتی ہے۔ لہذا تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ پہلے یہودیوں کے عہد و میثاق کا ذکر کیا، ان کی بدعہدی کا ذکر کیا، پھر نصاریوں کے میثاق کا ذکر کیا، ان کی بدعہدیوں کا ذکر کیا۔ اب آخر میں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ درگزر کرو لیکن ان کو دعوت دو، تو دعوت دی جا رہی ہے نرم انداز میں، ایسے انداز میں کہ دل پر اثر کرے کہ تم ایمان لے آؤ تو تمہارے سارے دردر دور ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔